बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जमान पार्क में मायूसियों के साए हैं। आर्मी चीफ ने बात करने से इनकार कर दिया है। 32 सीटों पर इमरान खान का अकेले इलेक्शन लड़ने का ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा, अदालती फैसले उन्हें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ लंदन में बैठक चल रही है। मियां साहब कब वापस आएंगे? और मरियम तो आ रही हैं, लेकिन वो अपनी कैंपेन इमरान खान की बजाय किसके खिलाफ चलाएंगी, ये बड़ी अहम खबर है। और क्या जनरल आसिफ गफूर ने एहतजाज करने वालों को वाकई धमकी दी थी और उस पर क्या बात हो रही है। और पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के हमले अफगानिस्तान के बाद एक और हमसाया मुल्क की तरफ से हो रहे हैं, वो कौन सा मुल्क है। और पाकिस्तान के स्पेशली पंजाब के अस्पतालों में ऑपरेशंस बंद हो गए हैं, उसकी क्या वजह है, इन सब चीज़ों पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान, जिन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है और उसमें उनका कहना था कि आर्मी चीफ के साथ हमारे राब्ते ख़त्म हो चुके हैं। मौजूदा जो आर्मी की लीडरशिप है उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, उसमें उन्होंने साथ ये तो बताया है कि सदर साहब के जरिए, आरिफ अलवी साहब के जरिए वो कोशिश कर रहे थे राब्ते के लिए, लेकिन वो राब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। और दूसरा, उनके रूटीन के मामलात वही थे कि हमारे खिलाफ एक साजिश हुई और जनरल बाजवा ने हमें निकलवा दिया और ये चोर थे, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए हमारे MNAs को दिए और हॉर्स ट्रेडिंग हुई। मतलब समझ नहीं आती कौमी असम्बली में कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वहां तो उसकी नौबत ही नहीं आई। आपके अपने लोग जो आपके साथ जिन छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी वो निकल गए सेटअप में से और आपकी हुकूमत नीचे गिर गई। इतनी सिंपल सी बात है, एक पॉलिटिकल प्रोसीजर था जो मुकम्मल हुआ है और इमरान खान साहब उसके लिए जो रोना धोना रो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात यह है, वो ये अक्सर कहते हैं कि जनरल बाजवा ने यह कर दिया, और मुझे तो 1 साल पहले पता चल गया था जब वो जनरल फैज की वो थी चेंज, ISI चीफ से तब्दील करके उनकी नई अपॉइंटमेंट होनी थी बतौर कोर कमांडर। मुझे तो वहीं से समझ आ गई थी कि ये मेरी हुकूमत गिराने लगे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान में इतनी करेज क्यों नहीं थी, उनके पास ये अथॉरिटी क्यों नहीं थी कि जब उन्हें ये पता चल गया था कि आर्मी चीफ या कोई भी जनरल जो हैं उनके खिलाफ अगर साजिश कर रहे हैं तो उन्हें सैक कर देते। वो तो एक ताकतवर वज़ीर आज़म थे। अच्छा, अब ये रोना धोना कि मेरे हाथ में इख्तियार नहीं था, मेरे पास इक़्तिदार नहीं था, किसी और के पास था, जिम्मेदारी मेरी थी और मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मतलब यूजलेस सी चीज़ है। इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? अपनी मजबूरियाँ, अपनी वो जो है माजूरियाँ, ये दिखाकर क्या हमदर्दी का वोट लेना चाहते हैं? उसके लिए वो जो गेटअप है वो काफ़ी है। मेरा ख्याल है इस तरह के बयानियात से तो उन्हें हमदर्दियाँ मिलने वाली नहीं है अब। हाँ, उनके लिए परेशानियाँ ज़रूर बढ़ती जा रही हैं। ये एक जो सबसे बड़ी बात, उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था कि वो लाडले हैं इस्टेब्लिशमेंट के और फ़ौज उन्हें लेकर आई है, और नो डाउट हुआ, बड़ा लंबा एक प्रोसीजर चलता रहा सारा, जिस तरह से उनको लाने के लिए कोशिशें हुई और फाइनली इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया गया हमारे मुल्क में। तो अब वहाँ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बिल्कुल। मतलब उनके साथी भी सब आउट हुए हुए हैं, किसी का फ़ोन नहीं सुना जाता, और वो खुद भी बरमला इजहार कर रहे हैं इस बात का कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ अदालतों में जो उनके मुकदमात हैं वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं। एक तो जो इससे पहले वो 7 सीटें इलेक्शन में उन्होंने जीती थी, उनके हवाले से भी फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया हुआ था, वो आज फैसला सुनाया जा रहा है। और आज तो वो टहरियान केस की भी हेयरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये वो तमाम मामलात हैं जो फाइनली अल्टीमेटली उनकी नाअहली की तरफ जाएंगे। अच्छा, किसी भी केस में मामूली सी सज़ा, हमें याद रखना चाहिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चंद लम्हों की सज़ा हुई थी, वो ताबरखास्त अदालत जो होता है, मे बी वो 1 मिनट से भी कम टाइम था, तो उतनी सज़ा पर वो नाअहल हो गए थे। तो इमरान खान साहब के लिए तो इस तरह के भी बहुत सारे मामलात बाकी हैं, ये सारी चीज़ें आनी है, और वो सोच रहे हैं 32 सीटों पर इलेक्शन लड़ना। 34 लोग MNAs जिनके एक्सेप्ट हुए हैं इस्तीफे, वो PTI के हैं और एक शेख रशीद साहब हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब तो एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त। वैसे तो वो उन्हें बड़ी एक्सपर्टीज़ है उनकी इस तरह से भागने में। उन्होंने खुद वाक़या सुनाया हुआ है कि जब पाकिस्तान एटमी वो टेस्ट कर रहा था तो अब उस वक्त भी वो भाग गए थे, उन्हें खौफ था कि कोई गलत पटाखा ना चल जाए, कुछ इस किस्म की वो बातें करते हैं। तो अब पता नहीं किस खौफ से भागे हैं, लेकिन वो इंजॉय ज़रूर कर रहे हैं। उनकी जो तस्वीर है सोशल मीडिया पे जो शेयर हो रही हैं, उससे नज़र आ रहा है कि वो मज़े में है, सुकून में है।
حالت سکون میں ہے بلکہ یوں کہہ لیں. تو یہاں پہ چیزیں الٹ گئی ہیں. اب وہ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ اب کتنے دن زیادہ اہم ہے, اگلے کتنے دن اہم ہے, کیونکہ انہوں نے اکثر بتانا ہوتا ہے نا کہ اب اتنے دن اہم رہ گئے اور فلاں تاریخ تک یہ ہو جائے گا. تو ان کی اپنی سیٹ چلی گئی ہے, ان کے دوستوں کی سیٹیں چلی گئی ہیں. ٹوٹل 35 ہیں, جس میں سے 2 ریزرو سیٹس والے ہیں, ایک شیخ رشید صاحب کو مائنس کر دیں تو 32 سیٹیں جن پہ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے اکیلے نے, اور پی ڈی ایم نے کہہ دیا کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. تو عمران خان صاحب جیت جائیں گے, اچھا اس کے بعد وہ 32 سیٹیں خالی ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا. تو یہ ایک اچھا شغل چلتا رہے گا پاکستانیوں کی کاسٹ پر, ہمارے پیسوں کی کاسٹ پر یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. اور جب تک نیشنل الیکشن نہیں آ جاتا, قومی الیکشن, جس کے لیے صدر عارف الوی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی مشورے دیتے پھر رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر اس پہ جو ہے ڈیٹ کے لیے کوئی متفقہ لاہ عمل اپنانا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی انہیں کیوں پریشانی ہے. وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر موجود, پرائم منسٹر نے اور اپوزیشن لیڈر نے کرنا ہے اس چیز کا ڈیسیژن آپس میں بیٹھ کے, نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اور وہ ساری چیزیں, اور اس کی تاریخ کا اعلان بھی حکومت نے کرنا ہے. تو وہ اور کس سٹیک ہولڈر کو عارف الوی صاحب اس میں شامل کرانا چاہتے ہیں؟ ممکن ہے ان کا جو اشارہ ہے وہ فوج کی طرف ہو, تو فوج کی طرف سے تو انہوں نے کوشش کر لی عمران خان کی سیٹلمنٹ کرانے کی, ان کے مذاکرات کرانے کی, ان کی بات چیت کرانے کی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں, سب ناکام ہو گئی ہیں. تو خیر اٹیمپٹس کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے, نوک کرتے رہنا چاہیے. ایک کامیابی وہ پہلے حاصل کر چکے ہیں جب وہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں انہوں نے کرائی تھیں, تو اپنی کوشش میں لگے رہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اعلان اس مرتبہ یہ ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی رول نہیں ہے, ہم نے نہیں اس میں شامل ہونا. تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ بات کہاں تک آ کے جاتی ہے. دوسری طرف لندن میں بیٹھک چل رہی ہے اور وہاں پہ نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بلایا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وہاں ہیں, ایاز صادق وہاں ہیں, اور پاکستان کے حالات پر, سیاسی صورتحال پر بات چیت ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ نے تو رپورٹ بھی دینی ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے, جو سارا پروسیجر ہوا ہے کہ وہاں پر کہاں ان کو ناکامی ہوئی یا کہاں ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے, اور یہ سب کچھ کس طرح ہوا. پرویز الہی نے تو بڑا کھل کر بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے چیٹ کیا, رانا ثناء اللہ کو دھوکہ دیا, مطلب ان کو چکما دیا یوں کہہ لیں. تو دونوں نے اپنی اپنی پولیٹیکل وہ چال چلنی تھی, اور پرویز الہی صاحب کا خیال ہے کہ وہ زیادہ کامیابی سے چلے ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں پتہ چل سکا. اور ان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے جو عمران خان صاحب انہیں پوزیشن آفر کر رہے ہیں. انہوں نے جو ابھی میں نے ذکر کیا ان کا بی بی سی سے انٹرویو جو تھا, اس میں بھی بتایا کہ پرویز الہی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, ان پہ بڑا پریشر تھا فوج کی طرف سے کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائے, لیکن اب ہم ان کا ریوارڈ بھی دیں گے. تو وہ صدارت پتہ نہیں پارٹی کی صدارت دے رہے ہیں یا پاکستان کی صدارت دے رہے ہیں, لیکن چلے دونوں صورتوں میں مزہ آئے گا کہ پی ٹی آئی کے نمائندے بطور پارٹی صدر یا ملک کے صدر پرویز الہی اگر ہوں گے تو خان صاحب تو خیر انہیں پریشانی تو کوئی نہیں ہے, وہ تو سب لوگوں کو یو ٹرن لے کر سارے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں جو ان کے ساتھ ہو. ہر وہ شخص, وہ چور ہو, ڈاکو ہو, وہ مجرم ہو, اس کے کوئی بھی کرپشن ہو, فائنینشیل ہو, مورل ہو, وٹ ایور, لیکن اگر ان کے ساتھ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ایکسیپٹیبل ہے, اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن مریم کی جو واپسی کا وہاں پلان ہو رہا ہے لنڈن میں, ابھی تک نواز شریف صاحب کا تو فائنل نہیں ہے, اگرچہ گورنر نے بھی کہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کا بھی فائنل نہیں ہے. ہاں مریم بھی واپس آ رہی ہیں اور وہ آ کر ایک بھرپور کیمپین چلائیں گی, لیکن ان کا ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے بلکہ سابقہ آرمی چیف ہے, بلکہ 4 جنرل ہیں. اس میں سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل شجاع پاشا, اور ایک عدد جج صاحب, جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب. ان 5 لوگوں کے خلاف وہ ایک بھرپور کیمپین چلائیں گی, اس کے لیے وہ بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں. اچھا سیاسی جماعتوں کا اسی قسم کا موقف ہوتا ہے, وہ اپنے لیے ٹارگٹس سلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق کیمپین چلاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر کیمپین چلائی جا سکتی ہے عوام میں, لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, لوگوں کو واپس لانے کے لیے, پارٹی کے ساتھ ملانے کے لیے. تو وہ اس حوالے سے کیمپین پلان کر رہی ہیں, اور 22 تاریخ کا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ واپس آ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب واقعی وہ 22 کو واپس آ رہی ہیں, اور کیا واقعی وہ انہی لائنز پر کیمپین چلائیں گی, یا ٹریڈیشنل سٹائل میں عمران خان کے خلاف اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کیمپین چلائیں گی. دوسری طرف ایک اور جنرل جو ہے وہ آج کل تنقید کی زد میں ہے, اور وہ ہے جنرل آصف غفور صاحب, حاضر سروس جنرل ہیں. ان کے حوالے سے ایک بیان سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا کہ انہوں نے گوادر میں احتجاج کرنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر آئندہ کسی نے احتجاج کیا تو وہ گرفتار ہو جائے گا. اچھا اس حوالے سے چونکہ یہ سوشل میڈیا کی خبر تھی, اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں تھی, اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں
نہیں ہو رही تھی, لیکن سینٹ میں اس پر بات ہو رہی ہے. 2 روز قبل جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اس حوالے سے بات کی, اور کل JUI کے سینیٹر جو ہے انہوں نے سینیٹر کامران مرتضی نے اس حوالے سے بات کی ہے, اور دونوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ گوادر کے لوگوں کا جینون ایشوز ہیں, اور اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو کرے, وہ کیسے دھمکی دے سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سینٹ میں BAP پارٹی جو ہے ان کے دنیش کمار نے اٹھ کر اس پہ آبجیکشن کیا. انہوں نے کہا کہ غیر مصدقہ اطلاعات پر سینٹ میں بات نہیں ہونی چاہیے, اور یہ واقعی ابھی تک غیر مصدقہ خبر ہے. اس حوالے سے سینیٹر مشتاق کا تو کہنا یہ تھا کہ وہ دوبارہ انہوں نے اس پہ بات کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل آصف غفور کو خود اس پر اپنی کلیریفیکیشن دینی چاہیے. بہرحال سینسیٹیو ایشو ہے, وہ بڑے اہم علاقے میں تعینات ہیں. بلوچستان کے حوالے سے ہمارے حالات پہلے ہی اچھے نہیں ہیں, وہاں پر ٹیررزم کے معاملات چل رہے ہیں. کل بھی ایک آپریشن میں کچھ ٹیررسٹوں کو کیا ہے, ہماری فوج نے ہلاک کیا وہاں پر. دوسری طرف جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, پہلے تو ہم پر جو مسئلہ تھا وہ افغانستان کی طرف سے تھا, اب ایک اور ملک اس میں شامل ہو گیا ہے. ایران کے بارڈر سے ہم پر فائرنگ ہوئی ہے, اور ہمارے فوجی جوان جو ہیں, فوجی آفیسر جو ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ میٹر آف کنسرن ہے ہماری اتھارٹیز کے لیے, ہماری حکومت کے لیے, ہماری فوج کے لیے, ہماری دیگر ایجنسیز کے لیے, کہ ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ایک طرف تو وہ افغانستان کے حوالے سے تو پلاننگ ہو ہی رہی ہے, لیکن یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ دوسرے بارڈر پر بھی اگر ہمیں اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو وہ قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. باقی ادارے بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر ہے ہسپتالوں کے حوالے سے, کہ لاہور کے 2 بڑے ہسپتالوں میں آپریشن بند ہوئے ہیں انیستھیزیا نہ ہونے کی وجہ سے. ظاہر آپریشن سے پہلے بے ہوش کرنے کے لیے انیستھیزیا کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس حوالے سے 2 بڑے ہسپتالوں میں یہ ایشو آ رہا ہے, جس میں PKLI بھی شامل ہے, جہاں پہ ٹرانسپلانٹ کے سلسلہ ہوتا ہے. لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بڑا ہاسپٹل ہے, لیکن بہت سارے آپریشنز پینڈنگ ہیں, اور یہ پروسیجر نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ انیستھیزیا موجود نہیں ہے. جو تھوڑا بہت کام چلایا جا رہا ہے وہ کسی اور ہاسپٹل سے مانگ کر وقتی گزارا کیا جا رہا ہے, لیکن اس طرح سے کام نہیں چلتا. اچھا, اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. ایک تو وہ خریداری لیٹ ہو رہی ہے, کچھ چیزوں کے حوالے سے, میڈیکل اکوپمنٹس کے حوالے سے اور میڈیسن کے حوالے سے وہ بھی مسئلہ آئے گا, کہ جو بیرون ممالک سے آ رہی تھی ادویات یا جو را مٹیریل آنا تھا, جس کے ساتھ پھر مزید میڈیسنز اور ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں, وہ ابھی تک ہماری امپورٹ کے ایشوز پر پھنسی ہوئے ہیں چیزیں. تو وزارت خزانہ کو, وزارت صحت کو, اور خود وزیر اعظم کو بڑا ضروری ہے کہ اس حوالے سے ایکشن لیں. باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی, وہ بیٹھ کر اگر انٹرویوز دے کر تالیاں بجا کر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے, اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں. یہ میڈیسنز نہ ملنا, مطلب یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو مینیجبل ہیں, اور صرف حکومت ذمہ دار ہے. مطلب اس پہ آپ الزام لگا دیں کہ پہلے اس کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے ختم ہو گیا یار, چیزیں 9 مہینے ہو گئے ہیں آپ کی حکومت بنے ہوئے. تو یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے, 100% انہوں نے اس کو مینیج کرنا ہے. اور اسی طرح چیزوں کی قیمتیں پہنچ سے باہر جا رہی ہیں, ڈالر کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. اسحاق ڈار سب سے بڑی امیدیں تھیں, بلکہ لوگ انہیں پیار سے یا مذاق میں اسحاق ڈالر کہتے تھے, لیکن وہ ڈالر اس مرتبہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. تو اسحاق ڈار سے کسی نے نہیں پوچھنا, پوچھا جائے گا تو وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا, یا پارٹی لیڈر نواز شریف سے پوچھا جائے گا, یا پھر ان کے جو الائز پارٹیز ہیں ان سے پوچھا جائے گا. تو آصف زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں وزیر اعظم, یہ لوگ رسپانسبل ہیں ملک کے معاملات چلانے کے لیے, ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. تو خدا را اس طرف توجہ دیں. باقی سیاسی معاملات چلتے رہیں گے. آپ عمران خان کے خلاف نعرے لگائیں, آپ شہباز گل کے خلاف درخواست واپس لیں یا دوسری درخواست جمع کرا دیں, اعظم سواتی کے خلاف جو مرضی کریں, یہ ایشو سالو کریں. 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ان کی زندگیوں کو جہنم بنانے کے بجائے ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. شکریہ.